براہ راست لیے چلیں گے پٹکا آزاد کشمیر، جہاں پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹکا کے میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں، بیٹوں، جناب نورین عارف صاحبہ، مرتضی گیلانی صاحب، ڈاکٹر آصف صاحب، امداد علی طارق صاحب، راجہ امیر زمان صاحب، یوتھ ونگ کے ورکرز، میرے بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز نوجوانوں، آپ کو محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف کا سلام۔ آپ کو کشمیر کی بیٹی، آپ کی بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ پٹکا کے میرے بھائیوں، بہنوں، آپ جانتے ہو میں جب اوپر سے وہ سڑک سے جب آ رہی تھی تو وہاں سے میری نظر پڑی اس جلسے کے اوپر۔ یقین جانو، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ پٹکا ایک گاؤں ہے، اس کی آبادی 3000 ہے۔ جب میں نے اوپر سے نیچے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے نورین عارف صاحبہ سے جب پوچھا کہ یہ جہاں پر میرا جلسہ ہے، اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے پٹکا کی؟ کہنے لگی 3000۔ تو میں نے ان کو کہا کہ 3000 کا 3000 ہی جلسے میں آ گیا، ماشاءاللہ۔ اور میں کہ کچھ لوگ تو یہاں ووٹ مانگنے آتے ہیں نا، آ بھی آ رہے ہیں، لوگوں کو لالچ دینے یہاں آ رہے ہیں۔ میں باہر سے نہیں آئی، کشمیر میرا گھر ہے۔ اور آپ جانتے ہو نا کہ کشمیر کے عوام نے مجھے کیا خطاب دیا؟ کس کا خطاب دیا کشمیر کے عوام نے؟ بالکل۔ اور یہ خطاب یقین نہ مانو، میں نے اپنے گلے میں ہار کی طرح پہنا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے کشمیر آنا نہیں پڑتا، کشمیر میرے خون کے اندر ہے۔ کشمیر لوگ کیمپین کے لیے آتے ہیں، کشمیر میرے دل میں رہتا ہے، میرے دل میں رہتا ہے۔ اور آج جتنا آپ کو ملال ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو عمران خان، جس کا نام کشمیر فروش ہے، وہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا۔ بس نورین یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب یہ جتنا مرضی ڈرامہ کرے، روئے دھوئے، میری انفارمیشن کے مطابق اس میں عمران خان کی مرضی شامل تھی۔
जानते हो जब कश्मीर को ये भारत को दे आया, मैं कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर इमरान खान से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे कश्मीरी भाई और मेरे बुजुर्ग जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, उनका खून जो है वो तुम्हें बेचने का हक किसने दिया? हमारी माएं बेटियां जिनकी इस्मत वहां पर लूटी गई, उनकी इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों को यूं बहा देने का हक तुम्हें किसने दिया? एक मिनट भाई, मैं ये बताऊं, कश्मीर सूबा पहले ये हमने तो मकबूजा कश्मीर फतह करना था ना, हम अब आजाद कश्मीर फतह करने के लिए आ रहे हैं। और अब ये भी बता दूं कि मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने के बाद अब आजाद कश्मीर को भी काटने की तैयारी हो रही है। मैंने यहाँ पर नारा सुना, मेरा भी यही नारा है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल कूद में गुजारी हो, एक सेकंड प्लीज, जिस इंसान ने सारी जिंदगी खेल तमाशे में क्रिकेट ग्राउंड में गुजार दी हो, वो क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। और वो बल्ले घुमाता था अपनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, उसी बल्ले से इसने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मार मार के अधमुआ कर दिया है। और वही बर्बादी और नाकामी, नाअहली और नालायकी का वो सफर अब आजाद कश्मीर में भी लाना चाहता है। तो मैं आप सबको ये कहती हूँ कि अब जब ये आए कश्मीर में वोट मांगने, तो इससे पूछना कि तुम कश्मीर का सौदा क्यों करके आए हो। तुम्हारी खारजा पॉलिसी ये थी कि ट्रंप के बगल में बैठकर तुम कह रहे थे कि ट्रंप सालिसी करेगा, तो क्या कश्मीर ये पूछने में हक बजानिब नहीं है कि क्या ये थी ट्रंप की सालिसी? कश्मीर गवा के आ गया। और उसके बाद क्या थी हमारी खारजा पॉलिसी? क्या थी सिलेक्टेड की खारजा पॉलिसी? अवाम को कहता है मैंने तो खामोशी इख्तियार कर ली है, अवाम भी 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ले। और कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम तब से इंतजार में है, कश्मीर और पाकिस्तानी अवाम तब से इंतजार में है कि वो 2 मिनट की खामोशी कब टूटेगी। जब मौका था कि तुम चीख चीख कर कश्मीर पर होने वाले मजालिम के बारे में दुनिया को बताते, तो तुमने अपनी जबान पे ताला लगा लिया। तुमने एलानिया तौर पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर ली, और वो खामोशी जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही। क्या थी तुम्हारी खारजा पॉलिसी? कि तुम ये कहो आवाम को कि अगर कश्मीर भारत ने अपने साथ जोड़ लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। अवाम के ऊपर एक के बाद एक क़यामत ढाने के बाद आराम से पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। भाई अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें किसने हक दिया है 22 करोड़ अवाम और आजाद कश्मीर अवाम और मकबूजा कश्मीर अवाम की जिंदगियों के खेलने का? और सुने खारजा
پالیسی کشمیر پاکستان کی اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام بدل کر کچھ اور رکھ دیا. یہ ہے کشمیر کا سوگ منا رہا ہے. اور پھر کہا کہ ہفتے میں ایک دن پاکستانی عوام سوگ منایا کرے گی. خود ہی بتا رہا ہے کشمیر کو گنوانے کے بعد, کشمیر کا سودا کرنے کے بعد خود ہی اپنے اعمال کا سوگ منا رہا ہے. کشمیر کا سودا بھی خود کر کے آیا, کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھی خود کر کے آیا, پھینک کر آیا, اور کہتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم سوگ منایا کریں گے. کل جانتے ہو نا برہان وانی شہید کی کل 5ویں برسی تھی, جانتے ہو نا؟ بتاؤ جانتے ہو برہان وانی شہید کو, جس کا مقدمہ نواز شریف نے پورے زور اور طاقت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ اقوام متحدہ میں لڑا تھا, جانتے ہو نا؟ کل اس کی 5ویں برسی تھی. اور میں بتاؤں خارجہ پالیسی کیا ہے؟ کل دفتر خارجہ میں برہان وانی شہید کی 5ویں برسی پر رات کو کنسرٹ ہو رہا تھا, ناچ گانا ہو رہا تھا. ابھی تو اس سے یہ سوال بھی پوچھنے باقی ہیں. میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے, میں 4 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے, دن رات. میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نواز شریف صاحب جب عوام میں نکلتے تھے تو عوام کو یہ بتاتے تھے کہ میں نے چینی کتنی سستی کی, میں نے آٹا کتنا سستا کیا, میں نے پیٹرول کتنا سستا کیا, میں نے گیس کتنی سستی کی, میں نے بجلی کتنی بنائی, میں نے ضرب عضب اور رد الفساد لڑ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا, میں نے کتنی موٹر ویز بنائی, میں نے کتنی سڑکیں بنائی, میں نے سی پیک میں کیا کیا میں پروجیکٹس لے کر آیا. اب جب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائیں تو وہ کیا بتائیں گے عوام کو؟ حکمران تو عوام کو بتایا کرتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کی یہ خدمت کی. وہ کیا بتائے گا؟ وہ یہ بتائے گا کہ میں نے بجلی کتنی مہنگی کی, وہ یہ بتائے گا کہ آٹے کے لیے میں نے عوام کو چینی کے لیے بھکاریوں کی طرح لائنوں میں کھڑا کیا. جانتے ہو نا پچھلے رمضان المبارک میں عوام کو اس نے 1 کلو چینی کے لیے, یقین مانو سارے میڈیا نے وہ مناظر دکھائے اور میرا دل دہل گیا. روزے کی حالت میں پاکستان کی عوام کو اس نے چینی کے لیے 1 کلو چینی کے لیے اتنا ذلیل اور خوار کیا کہ ہر پاکستانی کا دل ہل گیا. اور 1 کلو چینی کا تھیلا پکڑا کے یقین مانو وہ ان کے انگوٹھے پہ نشان لگاتے تھے, جس طرح جب آپ ووٹ ڈال کے نکلتے ہو تو انمٹ سیاہی کا نشان لگاتے ہیں نا آپ کے انگوٹھے پہ, اسی طرح 1 کلو چینی دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ جاؤ بس اب جاؤ اور اب دوبارہ نہ آنا. تو جو بربادی, تباہی, نالائکی, نااہلی, سلیکشن کا سورج پاکستان میں غروب ہو رہا ہے, اس سورج کو ہم آزاد کشمیر میں طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. بربادی اور تباہی اور قیامت کے جو مناظر پاکستان میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں, جو عذاب 22 کروڑ عوام عمران خان کی نااہلی, نالائکی کی صورت میں برداشت کر رہی ہے, اس بربادی کے سفر کو ہم کوہالہ کے برج سے ادھر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. جانتے ہو یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی گرمیاں ہیں جس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں. یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے, یہ جانتے ہو نا.
یہ جانتے ہو نا کہ نواز شریف صاحب کو 2013 میں جب پیپلز پارٹی سے اقتدار ملا تو پاکستان میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی؟ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اور آپ دیکھو نواز شریف کی عوام سے محبت, اس کی خدمت کا جذبہ کہ اس نے سازشوں کے باوجود یہ جو آج سلیکٹرز عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں نا, اس وقت یہ نواز شریف کے خلاف ہوا کرتے تھے. روز روز نواز شریف کے لیے مشکلات پیدا کیا کرتے تھے. ان مشکلات کے باوجود نواز شریف نے سر پھینک کے 3 سال دن رات عوام کی خدمت کی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو ختم کیا. لیکن آج زیرو لوڈ شیڈنگ سے عوام نے سکھ کا سانس لیا تھا. نواز شریف کو جھولی اٹھا کر دعائیں دیا کرتے تھے کہ نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا. آج جس مشکل سے نواز شریف نے عوام کو نکالا تھا, آج وہی عذاب, آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں واپس آ چکی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر آپ گیس کے سلنڈرز استعمال کرتے ہیں نا, ذرا بتانا گیس کا سلنڈر آج کل کتنے کا ہے؟ مجھے یہاں کے عوام نے بتایا کہ نواز شریف کے دور میں روٹی سستی تھی, چینی سستی تھی, آٹا سستا تھا, سبزیاں سستی تھی, گیس سستی تھی, بجلی سستی تھی. اب وہی عوام رو رہی ہے. آپ یقین کرو, میں سندھ گئی, وہاں پر میں گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی, تو وہ سندھی میرے ساتھ اپنا رونا رو رہے تھے. کہتے ہیں بی بی خدا کا واسطہ ہم مر گئے, دوائی لینے کے قابل نہیں رہے. جس دوائی کی قیمت نواز شریف کے دور میں 50 روپے ہوا کرتی تھی, جانتے ہو آج کتنی ہے اس دوائی کی قیمت؟ 200 نہیں 600% اضافہ ہوا ہے دوائی کی قیمتوں میں. جو 50 روپے کی دوائی ہوا کرتی تھی وہ آج 500 روپے سے اوپر چلی گئی. مجھے یہ بتاؤ کہ میرا اور کسی کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے, چاہے وہ ریڑھی والا ہو, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ نوکری پیشہ انسان ہو, چاہے وہ گھروں میں رہتی خواتین ہوں, مائیں ہوں, بیٹیاں ہوں, اسکول جانے والے بچے ہوں یا مریض ہوں, کسی کے پاس اپنے خرچے اٹھانے کے لیے پیسہ نہیں. جب سے یہ بجٹ آیا ہے اس دن سے روز مہنگائی ہوتی ہے, روز مہنگائی ہوتی ہے. جانتے ہو نا, اور آج صبح میں جب اخبار پڑھ رہی تھی تو عمران خان کا بیان پڑھا کہ شاید ہمیں اب پھر IMF کے پاس جانا پڑے. نواز شریف نے IMF سے پاکستان کی جان چھڑا دی تھی اور یہ اپنی نالائکی اور نااہلی سے پاکستان کو دوبارہ IMF کے پاس گروی رکھ چکا ہے. IMF کے پاس تم پیسے مانگنے جا رہے ہو, عوام کو روٹی دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, عوام کو چینی دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, عوام کو سستی بجلی, گیس, پیٹرول دینے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے. لیکن آزاد جموں کشمیر میں ووٹ خریدنے کے لیے یوں پیسہ پھینکنے کی پیسہ ہے, یا تمہیں کشمیر بیچنے کے عوض وہ پیسہ ملا ہے, یا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے تمہیں وہ پیسہ ملا ہے جو تم اپنے ووٹ خریدنے کے لیے یہاں خرچ کر رہے ہو. لیکن یاد رکھنا عمران خان, کشمیر کے عوام بکنے والے نہیں ہیں. اچھا, آج ایک صبح میں دیکھ رہی تھی سروے آیا ہے کہ آزاد کشمیر کے بارے میں کہ کون سی جماعت آزاد کشمیر میں سب سے آگے ہے. تو آپ سب کو مبارک ہو, کشمیر کے عوام کو مبارک ہو کہ اس سروے کے مطابق, ویسے مجھے سرویز کی ضرورت نہیں, آپ کی یہ جوش اور جذبہ سب بتاتا ہے. جو میں یہاں کی سڑکوں پر عوام میں جو جذبہ دیکھ رہی ہوں
اس میں مجھے یہ یقین ہے آپ کو مبارک ہو کہ مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے. تم بھلے ہی نواز شریف کی آواز ٹی وی پر بند کر دو, تم بھلے ہی اس کے خلاف مقدمے بنا دو, تم بھلے ہی اس کو جیلوں میں ڈال دو, تم بھلے ہی اس کو ڈکلیئر کر دو کہ وہ ملک سے چلا گیا ہے, بھاگ گیا ہے, وہ آج بھی پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے دلوں میں بستا ہے. اور جہاں بھی میں آزاد کشمیر میں جاتی ہوں ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا ہے, اور وہ ہے نواز شریف وی لو یو. اور آخر میں میں اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, بچوں سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستانیوں پر آئے عذاب کی طرح میں کشمیریوں کو پاکستان کے عوام کی طرح آٹے اور چینی کی لائنوں میں لگنے کے لیے در بدر نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ. کشمیر کے عوام کو گیس اور بجلی کے بوجھ تلے دبنے کی اجازت نہیں دوں گی انشاءاللہ. اب کشمیر کے عوام کے پاس دو راستے ہیں. ویسے آپ کا راستہ مجھے معلوم ہے, لیکن اور آپ کا راستہ نواز شریف ہے, میں جانتی ہوں. کیا بربادی کا سفر آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت دینا ہے, یا نواز شریف کے ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے؟ کیا کشمیر نواز شریف جیسے شیر کے ساتھ, جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برہان وانی شہید کا اور کشمیریوں کا مقدمہ لڑا, کیا کشمیر اس جرت اور بہادری کے ساتھ کھڑا ہے, یا عمران کی کشمیر فروشی کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور میں آخر میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ الیکشن والے دن کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے, جاب در جاب نکلیں, اپنے خاندان کے ساتھ نکلیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ نکلیں, اپنے دوستوں کے ساتھ نکلیں, اپنے محلے والوں کے ساتھ نکلیں اور شیر پر مہر لگائیں. اور کوئی بھی خاتون اپنے گھر میں نہ بیٹھے. اور نورین عارف صاحبہ آپ کی ماں بھی ہے, آپ کی بہن بھی ہیں, وفادار ہیں نواز شریف کی. ان کا ساتھ دینا, شیر پر مہر لگانا اور اپنی کامیابی کی یہ جنگ جیت کے آنا. اور آخر میں ایک دفعہ پھر, ایک منٹ, آخر میں ایک دفعہ پھر, اگر یہ ووٹ چور عمران خان آپ کے ووٹ پر عادتاً ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو اس طرح پکڑنا جس طرح ڈسکا کے عوام نے اس کو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا.